माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये अभी जो आप सब ने ये खूबसूरत नात सुनी है, ये हमारे बहुत पुराने और अकीदतमंद मुरीद हैं, और ये हमारी रूहानी बहुत प्यारी बहुत लाडली बच्ची है, हफ्सा नूर कादरी महमूदी, जिसने हज़रत साहब का ये कलाम पढ़ा है। अल्लाह ताला इसको अजर दीन दुनिया में अता फ़रमाए, इसके वालिदैन को उसके वालिदैन को सेहत ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह ताला अब हम छोटा सा एक बयान करते हैं आज के इस मुबारक दिन के ऊपर, आज के इस मुबारक शब के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदुल अंबिया, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमुन नबिय्यीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीउल मुज़निबीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वस्हबिहि वसल्लम। अम्मा बाद, सबसे पहले तो हम अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा पेश करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतियों में से बनाया है, और हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें रमज़ानुल मुबारक की ये पाक बरकत 27वीं शब नसीब फरमाई है। और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला ने हम सबको तौफ़ीक दी है कि हम अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की मोहब्बत में, उसकी याद में, उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में खड़े होकर नमाज पढ़ें, इबादत करें और दुरूद व सलाम पेश करें। सूरे असर में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है कि कसम है असर की, इंसान खसारे में है, अलावा वो जो नेक अमाल करता है और जो सालेह है और जो हक़ के रास्ते पे चलता है और जो सब्र करता है। आप अगर इस सूरा को असल तरीके से समझें, पढ़ें और अपनी ज़िंदगी में इस पर अमल करें, तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपको ज़िंदगी में असल लुत्फ़ भी आएगा और असल ज़िंदगी कैसे जीना चाहिए वो भी समझ आ जाएगी। प्रॉब्लम है, आज मैं लैलतुल क़द्र के निस्बत से ये बयान कर रही हूँ कि लैलतुल क़द्र की रात अल्लाह ताला ने कुरान में फ़रमाया है कि ये वो रात है जिसको नसीब हो जाए, ये वो रात है जो 1000 महीने के बराबर एक रात। और ये रात कब शुरू होती है? ये रात शुरू होती है 25 की असर की नमाज के बाद, मगरिब से लेकर फजर तक, ठीक है। और अगर आप ये देखें कि कितना लम्हा हमें मिलता है इबादत करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 घंटे। इस 5-6 घंटे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें 1000 साल की इबादत नसीब फरमाती है। 1000 महीने अगर आप कैलकुलेट करें तो तकरीबन 90 साल बनते हैं। आप और मैं 90 साल ज़िंदा रहेंगे। चलें, अल्लाह करे हम सब की उम्र इतनी लंबी हो और सेहत ज़िंदगी वाली हो। अगर 90 साल तक भी हम लोग ने ज़िंदगी गुजार ली, उसमें से 15-20 साल आप काट दें जवानी की, जिसमें इंसान जो है गफलत में इबादत करता है। उसके बाद 20-25 साल आप काट दें बुढ़ापे की, ठीक है, जिसमें इंसान बीमारियों की वजह से और बाकी जो उम्र का तकाज़ा होता है उसकी वजह से उसकी इबादत जो है वो उस
طریقے سے نہیں کر سکتا ہے، شوق اور ذوق سے، جس کا جو عبادت کا حق ہے، ٹھیک ہے؟ ادھر 20 سال کاٹ دیں، ادھر 20 سال کاٹ دیں، 40 سال آپ نے کاٹ دیں، بیچ میں بچے 50 سال، اس میں سے 15 سال تو آپ یوں ہی کاٹ دیں، کیونکہ ادھیر اور مم میں شادی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، بچے چھوٹے ہوتے ہیں، پھر بچوں کی اسکول ہوتے ہیں، کالجز ہوتے ہیں، تو چلیں 15 سال آپ کاٹ دیجئے اس میں، ٹھیک ہے؟ 15 سال میں تو بچہ بڑا ہو جاتا ہے، چلیں کالج جانا شروع کر دیتا ہے، چلیں 40 55 پیچھے بچا کیا 90 ایئرس، ٹھیک ہے؟ تو کتنے بچے بتائیے؟ 45 ایئرس بچے، ٹھیک ہے؟ اب مجھے بتائیے، 35 ایئرس بچے، ٹھیک ہے؟ اب مجھے بتائیے کہ 35 ایئرز میں آپ نے کتنی عبادت کرنی ہے؟ جتنا بھی آپ عبادت کریں، لیکن انسان کا دھیان ادھر ادھر بٹ جاتا ہے، تو آپ یہ سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ہر انسان کو، اس نے انسان میں کوئی فرق نہیں رکھا ہے، ہر انسان کو یہ اعلان کر دیا ہے، ہر رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے طاق کی راتوں میں آپ لیلۃ القدر کی رات کو ڈھونڈیں، اس میں میرے سے دعا مانگیں، توبہ کریں اپنے گناہوں کی، اور میں انشاءاللہ تعالی میں 1000 مہینے کی آپ کو عبادت سے نواز دوں گا۔ کہیے سبحان اللہ۔ یعنی کہ ہم گنہگاروں کے اوپر اللہ نے اتنا خاص فضل و کرم دیا ہے، لیکن ہم ناشکر ہیں، ہم بے صبر ہیں، ہمیں اپنے رب کے وعدے کے اوپر نعوذ باللہ یقین نہیں۔ آج اگر میں کسی سے جا کے کہوں کہ بھائی میرے فلاں بندے کی، میرے کزن کی، میرے رشتہ دار کی تم جاب کروا دو گے، وہ کہے گا کروا دوں گا، میں کہوں گی پکا وعدہ؟ ہاں جی پکا وعدہ۔ اس وعدے پر مجھے زیادہ یقین ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو سورہ عصر میں فرمایا ہے کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جو حق کے راستے پر ہے، جو صبر کرتا ہے، جو نیک اعمال کرتا ہے، جو صالح ہے، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہے۔ وہ ان میں سے نہیں ہے جو ہر چیز گوا بیٹھے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن کیا میں اور آپ صبر کرتے ہیں؟ کیا میں اور آپ شکر کرتے ہیں؟ کیا میں اور آپ حق کے راستے پہ چل سکتے ہیں؟ کیا میں اور آپ نیک اعمال کر رہے ہیں؟ کیا میں اور آپ صالح ہیں؟ ذرا سوچئے، آج کی دن بھر کی آپ اگر اپنی باتوں کو سوچیں، اس میں کتنی غیبت شامل ہے، اس میں کتنا ایک دوسرے کے لیے حسد شامل ہے، اس میں کتنی بے صبری شامل ہے، اس میں کتنی ناشکری شامل ہے، اس میں نعوذ باللہ ممکن ہے کہ کوئی حرام کام شامل ہے، حرام عمل شامل ہے۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں، ہم نے شاید کسی کا دل دکھایا ہو، ہم نے کسی کو رلایا ہو، ہر گناہ کرنے کے باوجود بھی ہم کیسے بے ڈر ہو کے ڈٹ کے کھڑے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا خوبصورت اور اعلیٰ موقع دیا ہے، لیکن اس رات کو بھی ہم غیبت میں مبتلا ہیں، ہم برائیوں میں مبتلا ہیں، ہم ریاکاری میں مبتلا ہیں۔ ہم نے گھروں میں محفل کروائی ہے صرف اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ جی بھئی ہم بڑے دیندار ہیں، ہم بڑے مسلمان ہیں۔ ہم نے دیگیں بنوائی ہے لیکن صرف دکھانے کے لیے کہ دیکھو یار میرے پاس جتنا بھی پیسہ ہے میں اللہ کی راہ پہ خرچ کر رہا ہوں۔ ریاکاری، اس میں کس کو کیا عمل ملے گا، کیا اجر ملے گا؟ اس لیے سورہ عصر کو اگر بندہ پڑھے، کوئی بھی مسلمان پڑھے، ایک نہیں کئی دفعہ بھی پڑھے، لیکن اس کی روح تک جا کے اور اپنی روح تک اس کو پہنچائے، تو اس کو زندگی صحیح مسلمان ہو کر صحیح اسلام کے طریقے پہ چلنے کی توفیق مل جائے گی۔ اس بات پہ میں ساری میری پیاری بہنوں کو، بچیوں کو، بزرگوں کو میں یہی ہدایت کروں گی اور یہی کہوں گی کہ سب سے بڑھ کر اللہ کے حکموں پر راضی رہے،
جو چیز آج ہمیں بری لگ رہی ہے وہ کل ہمیں پتہ چل جائے گا ہمارے لیے اچھی ہے۔ ویسے ہی اگر آپ نے کوئی بری چیز دیکھی ہے، آج کل سے نعوذ باللہ اتنا عجیب ماحول ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے کھل کر کمپٹیشن کرتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے اوپر جادو کھل کے کرتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کی برائی کھل کر کرتے ہیں، لوگ چوریاں کھل کر کرتے ہیں، لوگ زنا کھل کے کرتے ہیں، لوگ حرام کام کھل کے کرتے ہیں، ان کو کوئی خوف خدا نہیں ہے۔ کم از کم ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم حق کے راستے پر چلیں۔ اگر ہم نے کوئی چیز بری دیکھی ہو تو ہم اس کو روکنے کی کوشش کریں، اگر روک نہیں سکتے اس کے خلاف بولیں، اور اگر خلاف بول بھی نہیں سکتے تو کم از کم اپنے دل میں اس چیز کو برا مان کر، اس شخص کو برا مان کر، اس جگہ کو برا مان کر، ان چیزوں کو برا مان کر اس پورے ایریا سے ہم دور رہیں۔ تو آج لیلۃ القدر کی نسبت سے میں یہی پیغام آپ سب تک پہنچانا چاہوں گی کہ سب سے پہلے یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا قرآن اتارا، اور قرآن صرف الفاظ نہیں ہے، قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور یہ وہ کلام ہے جو حق ہے، جو سچ ہے۔ اور اگر ہم اس کلام کے اوپر اپنی زندگی گزاریں تو ہمیں زندگی میں یا آخرت میں کبھی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں اٹھانا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جواب، چاہے بیماری ہو، چاہے روزی میں رزق میں برکت نہیں ہو، چاہے اولاد کی پریشانی ہو، چاہے جو کچھ بھی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر چیز کا حل دیا ہے، ہر چیز کا حل قرآن میں ہے۔ صرف اور صرف شرط یہ ہے کہ جب ہم قرآن پڑھیں تو قرآن کی ہر ایک حرف کو ہم اپنی روح تک لے کر جائیں، اور صرف اس کو سنیں نہیں، اس کو سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ اور اس کی سب سے ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے ابھی، وہ سورہ عصر کی، کہ اگر آپ سورہ عصر بھی پڑھیں، صرف سورہ ابھی عصر پڑھیں بھی، آپ اس کے اوپر سوچیں، غور اور تفکر کریں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کو ہمارے دین کا سارا نقطہ نظر سمجھ آ جائے گی، اور آپ کو زندگی کیسے جینی چاہیے وہ بھی آپ کو اس سورہ سے آپ کو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ یہ میرا مختصر سا بیان ہے، اور یہ پیغام ہے سب کے لیے۔ آپ جس کو بھی یہ بھیجیں، جس کو بھی یہ سمجھائیں کہ قرآن پر عمل کرو، قرآن کو اپنی زندگی میں داخل کرو، قرآن کے کلمات کو ہر رمضان کے لیے نہ رکھو، قرآن کے کلمات کو اپنی زندگی کا روٹین بنا دو، قرآن کو اتنا پڑھو کہ جب آپ بیٹھے ہوں گے تو آپ کو قرآن کی ایک آیت یاد آ جائے گی، اور آپ کہیں گے کہ نہیں یہ طریقہ ہے، یہ کروں گا۔ جب آپ کسی سے تعلق رکھ رہے ہوں گے تو آپ کسی سے کوئی بات کر رہے ہوں گے تو بات کرتے ہوئے آپ کہیں گے نہیں قرآن میں تو یہ لکھا، میں ایسے بات کروں گا۔ تو پھر آپ چلتا پھرتا قرآن پڑھیں گے، بولیں گے، سمجھیں گے، اور انشاءاللہ عمل کریں گے۔ اور یہ سٹارٹ آج ہی سورہ عصر نکال کر سورہ عصر پڑھیں، اور آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم زندگی میں جو پریشان گھومتے ہیں 24 گھنٹے، یہ پریشانی ہے، صرف قرآن پڑھیں اور قرآن کے اندر آپ کو سارے جوابات مل جائیں گے۔ میں دعا کرتی ہوں آج اس بابرکت مقدس رات میں کہ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے، جو ظاہر ہیں، جو باطن ہیں، جو کر چکے ہیں اور جو نصیب میں لکھے ہوئے ہیں، جو کرنے والے ہیں۔
ان گناہوں کو اللہ معاف کرے جو ہم نے رات کے اندھیرے میں کیے ہیں، دن کے اجالے میں کیے ہیں، سب سے چھپ کے کمرے میں کیے ہیں، خوابوں میں کیے ہیں، الفاظ میں کیے ہیں، سینے میں دبا کے کیے ہیں، کان سے سنے ہیں، زبان سے کہے ہیں، ہاتھوں سے کرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ آج اگر ہم نے کچھ پڑھا ہے، کچھ عبادت کی ہے، ہماری عبادت اس لائق نہیں، لیکن تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو مالک الملک ہے، تو ارحم الراحمین ہے، تو ان کو بھی عطا فرماتا ہے جو اس لائق نہیں ہے، جو تجھے مانتے نہیں ہے، تو ان کو بھی روزی دیتا ہے، تو ان کو بھی رزق دیتا ہے، تو ان کی بھی فریاد سنتا ہے۔ اے اللہ، ہم گنہگار ہیں لیکن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ فقط اس وسیلے سے، اس عظیم وسیلے سے یا اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کو قبول اور منظور فرما، اس کا اجر ہمیں کئی گنا زیادہ عطا فرما، جس کے ہم لائق اور قابل نہیں ہیں، لیکن جو تیری شان کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پاک برکت رات میں ہم دعا کرتے ہیں ان بچیوں کے لیے، میری بہت سی ایسی پیاری بچیاں ہیں، روحانی اولاد ہے میری، کہ جو صاحب اولاد نہیں ہے۔ میں دل کی گہرائی سے ان کے لیے خاص دعا کرتی ہوں، ان بچیوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک نورینہ اولاد عطا فرمائے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے رزق کی تنگی کے لیے دعا کا کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جنہوں نے رزق کی تنگی کے لیے دعا کا کہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں خیر اور برکت کا معاملہ فرما دے، ان کے رزق کو وسیع فرما دے۔ جو کسی بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کامل عطا فرما دے۔ جن کے گھر میں کسی قسم کی لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، کوئی مصیبت آفت بلا آئی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس لڑائی جھگڑے کو ختم کر کے خیر میں بدل دے، اس آفت اور بلا کو اللہ تعالیٰ دور کر دے۔ جن کی زندگیوں میں کوئی لیگل، کوئی قانونی مسئلے مسائل ہیں، جس کی وجہ سے ان کی زندگیوں میں ایک پریشانی کا ماحول بن گیا، اللہ تعالیٰ ان کے وہ مسائل کو اعلیٰ سے اعلیٰ طریقے سے ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ آج اس بابرکت رات میں تیرے آگے سر جھکا کے، ہاتھ اٹھا کے، اپنے آپ کو تیرے آگے بھکاری کی طرح پیش کرتے ہوئے، بالخصوصاً ہم سب کے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو لمبی عمر، صحت، تندرستی، خوشیوں کے ساتھ عطا فرمائے۔ ہمارے والدین نے جو ہمارے ساتھ محبت کی، جو ہمارا خیال رکھا جب ہم چھوٹے چھوٹے سے تھے، یا اللہ تعالیٰ ان کو سوئی کی چبھن بھی محسوس نہ ہو۔ اللہ جن کے والدین دنیا سے پردہ کر گئے، یا اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے قبروں کو کشادہ کر دے، خوشبودار کر دے، ہوادار کر دے، ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دے، ان کو جنت الفردوس عطا فرما دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرما دے۔ یا اللہ تعالیٰ آج ہم اپنے جتنے بڑے بزرگ، جتنے ہمارے گھر میں فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے مغفرت کی ہم دعا طلب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے۔ آج کے دن میں خاص کر اپنے مرحوم دادا دادی جان، نانا نانی جان، میرے دونوں خالو، میری دونوں خالائیں، میرے تائی ابو، میری تائی امی، میرے سلیم ماموں، اور میرے بیٹے نجم اور احمد، اور میرے دیور قادر شاہ جی، اور جتنے بھی ہمارے بڑے بزرگ فوت ہوئے، ان سب کے لیے میں اس کا ثواب پیش کرتے ہوئے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ان کی آخرت کو خوبصورت کر دے، سونا کر دے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابیوں کا، ولیوں کا ساتھ عطا فرما دے،
ان کو اپنی رحمت سے آخرت میں مالا مال فرما دے، ان کو کوئی قسم کی تکلیف نہ ہو، ان کو کسی قسم کا غم نہ ہو، وہ ان کی قبروں کو، ان کی آخرت کو اتنا خوبصورت کر دے جیسے انہوں نے ہماری زندگیوں میں خوبصورتی لائی، محبت لائی۔ اے اللہ تعالیٰ، تجھ سے دعا کرتی ہوں یا رب، میں تجھ سے دعا کرتی ہوں ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنا، ہمارے لیے جنت کا باعث بنا۔ اے اللہ تعالیٰ، فتنوں کا دور ہے، ہر جگہ دیکھیں تو فتنے ہی فتنے۔ اے رب، اے رب، اے ہمارے مالک، اے اللہ، تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو ہمیں بچا سکے ان فتنوں سے، کوئی بھی نہیں ہے جو ہماری فریاد سنے۔ یا اللہ تعالیٰ، ہمیں اس فتنے کے دور سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرما، ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرما، ہمیں امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، جب ہم قیامت کے دن اٹھیں تو ہمارے نام اعمال ہمارے سیدھے ہاتھ میں دے۔ اے اللہ تعالیٰ، ہمیں جیسے اس دنیا میں تو نے ہمارے گناہوں پر، ہماری اصلی شکلوں پر پردہ ڈال کے رکھا ہے، اے رب، تیرے آگے بھیک مانگتے مرنے کے بعد بھی ہمارے گناہوں کے اوپر پردہ رکھنا یا مالک۔ بہت شرمندگی ہوگی اگر کسی کو پتہ چلے ہم کتنے گنہگار ہیں۔ آج ہم اشرف المخلوقات بن کر گھومتے ہیں اس دنیا میں کہ ہم مسلمان ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے، لیکن ہم کتنے گھنونے کام کرتے ہیں، چپکے سے کرتے ہیں، یہ سوچ کر کے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ لیکن تجھے تو پتہ ہے نا رب، تجھے پتہ ہے کہ ہم کتنے گندے ہیں، کتنے کم ظرف ہیں، ہمارے دل میں کتنی نفرت، کتنی حسد بھری ہوئی ہے یا رب۔ اے اللہ تعالیٰ، ہمارے دلوں کو، ہماری روحوں کو، ہمارے جسم کو پاک کر دے۔ اے میرے مالک، اے میرے مالک، آج ہم نے جو کچھ بھی مانگا ہے، جو ہمارے لیے زندگی میں بہتر ہو تو اسے بھی ہمارے نصیب میں لکھ دے، ہمارے آنے والے وقتوں کو بہت خوبصورت کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ساری پریشانیوں کو دور کر دے۔ ہم میں سے کسی کے اوپر اگر کسی قسم کا جادو ہے، نظر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روحانیت کی دولت عطا فرما دے، دین کی دولت عطا فرما دے، 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، قرآن پڑھنے والا بنا دے، قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے، تیرے محبوب کی سنت پہ چلنے والا بنا دے، تجھ سے محبت کرنے والا بنا دے۔ اے رب، اے رب، تجھ سے بہت پیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، بہت پیار کرتے ہیں تجھ سے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے ہمارا۔ اللہ تعالیٰ پلیز ہماری ساری دعاؤں کو قبول کر دے، ہم سے راضی ہو جا یا رب، ہم سے راضی ہو جا اللہ، ہم سے راضی ہو جا اللہ تعالیٰ، تیری رضا چاہیے اس جہان میں اور اس جہان میں مالک، ہم سے راضی ہو جا یا رب، اور ہمیں ہمیشہ پیار کر۔ آمین آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔